अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे भारत में बढ़ती अदम बर्दाश्त की। पिछले दिनों एक और मुसलमान इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों मजहबी जुनून की भीड़ चढ़ गया। अब उसके अलावा हिंदुस्तान में गाय के हवाले से भी आए दिन नई पाबंदियां देखने को मिलती हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या भारत में सेक्युलरिज्म सिर्फ नाम नहाद है, और साथ में रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के हवाले से भी बात करेंगे जिनके नेपाल में लापता होने की अब कड़ियां भारत से मिल रही हैं। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मलाला के लिए एक और बड़ा एजाज। नोबेल इनाम के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मैसेंजर ऑफ पीस यानी अमन की पैगंबर मुंतखब हुई हैं। अब मलाला यूसुफजई को मिलने वाले ये एजाज़ात पाकिस्तान के लिए कितने फ़ख्र की बात है। आखिर में हमारे साथ मौजूद होंगे एक बहादुर पाकिस्तानी साइकिलिस्ट समर खान, जिन्होंने 4000 मीटर के बुलंद ग्लेशियर्स पर साइकिलिंग करके एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। फसी भाई, 1920 की दहाई में और उसके बाद जो दहाइयाँ, उसमें विनायक सावरकर की एक ख्वाब थी कि हिंदुस्तान जो इस दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है, इतना पॉपुलस मुल्क है, वो आखिर एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो क्या हमें वो दिन आखिरकार देखने को मिल रहा है? लग तो यही रहा है कि कोशिश हो रही है। हर मुल्क को ये हक है कि वो अपना एक नेशनलिज्म बनाए, लेकिन अगर इंडिया का नेशनलिज्म एक सेक्युलर बेसिस पे होता तो उसका अपना ही फ़ायदा होता है। इतना वसी मुल्क है, इतने मज़हब है उसमें, इतने कौमें हैं। अगर ये एक ख़ास किस्म की हिंदुत्व टाइप नेशनलिज्म लगाएं तो उसमें अपने ही मुल्क का जो फिशर्स हैं वो तो सिर्फ बढ़ेंगे। ये जो इनके क्लीवेजेस हैं ये कोई कम नहीं होंगे। इस लिहाज से जब आप इस किस्म का नेशनलिज्म अप्लाई करते हैं तो वो उसका यही होता है कि और कौम जो होते हैं वो अपने आप और उनके जो चॉइसेस होते हैं या जो वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी एज इंडियंस, तो वो उनको अपने आप को मिटाना होता है और इसी से मसाइल बढ़ते हैं। और मेरे ख़्याल में कि आज तो शायद एक वेव चल रहा है मोदी का, और ये शायद लोग चुप भी रह जाए बिकॉज़ उनको होप ये है कि ये कोई इकोनॉमिक बेनिफिट सबको दिलवा देगा। आपने देखा है कि इवन टर्की में सेक्युलर लिबरल लोग जो है वो एर्दोआन को वोट देते हैं बिकॉज़ वो सिर्फ अपनी माशी हालात के बेहतरी के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ चुन लेते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। और ये जो है ये इंडिया के लिए एक बहुत ख़तरनाक रास्ता है। अच्छा, मुझे खैर लगता है कि जी माशरे और मीशत के अलावा भी ये चाह ये रहे हैं कि एक हिंदुत्वा की जो बहाली है उस पर भी वोट पड़े, और उनको मेरे ख्याल से बिलखसूस वोट पड़ता भी है। खैर, इसी मौजू पर हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मारूफ तजियाकार भी हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, वेलकम। जी थैंक यू जनाब। ये बताइएगा कि जो अब आपको नज़र आ रहा है कि बर्दाश्त कम से कम होती जा रही है, अभी मवेशियों की ट्रांसपोर्ट करते हुए एक मुसलमान का कत्ल हुआ, फिर जब ये पता चला कि किसी हिंदू लड़की के साथ मामला है तो एक और मुसलमान लड़के का कत्ल हुआ। तो ये सब देखते हुए ब्रिगेडियर साहब, क्या ये जो मुल्क है इसके पूरा का पूरा जो माशरा है वो तब्दील होते हुए नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल। ये जब से मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी आई है, इनका टोटल एजेंडा जो है वो हिंदू नेशनलिज्म और हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए है। अब उसके बाद डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली ये कम and taken over power and people voted him कि ये आके एक इकोनॉमिक रिवाइवल करेंगे भारत का, जिसमें ये बुरी तरह नाकाम हो गए। उसके बाद इन्होंने फिर एक तो शुरू कर दिया कि ये गाय का इशू किया, बीफ का इशू किया, और अभी कोई मैं 1-2 दिन पहले पर सिर्फ एक मुसलमान ने गाय खरीदी है, उसने ना स्लॉटर की है ना कोई कुछ किया, और जिस तरीके से उसको इन्होंने ब्रूटल तरीके से मारा है वो देखें। फिर ईसाइयों के चर्च जला रहे, इट्स नॉट मुस्लिम, इट इज ऑल अदर माइनॉरिटीज के साथ ये उसी तरीके से काम कर रहे हैं। और लेटेस्ट में आज की क्लिपिंग देख रहा है, इनका जो ये बीजेपी का एक लीडर है वो कहते हैं जी हम वहाँ पर बाबरी मस्जिद जगह पर राम मंदिर बनाएंगे और हम देखेंगे कौन मुसलमान आके वहाँ पर रोकता है। तो ये चीजें जो उन्होंने स्टार्ट की हैं, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर में एक अपराइजिंग जब आ गई है, इंडिजिनस है, नौजवान बच्चे औरतें जो खास तौर पे लड़के हैं, बुरहान वानी के बाद वो एक नई वेव चल पड़ी है।
اب دنیا کا ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے. کبھی یہ لائن آف کنٹرول پر آ جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ نے بات کی کہ یہ اکنامک افیئرز میں ناکام ہو گئے، لیکن اگر معیشت سالانہ طور پر 7% پر بڑھ رہی ہے تو کیا مودی سرکار نے معیشت پہ قابو نہیں پایا ہوا؟ دیکھیں پایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی انٹرنل اور بہت اکنامک پرابلم ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. پھر سیکنڈ یہ کہ جس ایجنڈے پر یہ آئے تھے کہ جنہوں نے مائنورٹیز کو، مسلمانوں کو دبا کے رکھنا ہے، سپریس کرنا ہے، اور ایک ہیٹرنس جو ان کی مسلمانوں کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، وہ ایک بڑی ایویڈنٹ ہے. ان کے دیکھیں، ان کے جو ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کو دیکھیں، ڈیفینس منسٹر کو دیکھیں، ایون مودی کو دیکھیں، تو کس طریقے سے وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم دہشت گردی کریں گے، پاکستان کو سبق سکھائیں گے، اور پھر وہ را اور افغان انٹیلیجنس مل کے جو کچھ انٹرنل ہماری اسٹیبلٹی کر رہے ہیں، جتنے دھماکے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے تو کافی اسے اسٹڈی کیا ہے، یہ جو بی جے پی کے پریویس حکومت رہے ہیں اور یہ جو ابھی چل رہے ہیں، ان میں واضح فرق کیا ہے؟ دیکھیں فرق یہ ہے کہ جو اس سے پہلے جو تھے ان کے پرائم منسٹر تھے واجپئی صاحب، وہ ہی واز ڈفرینٹ، ہی واز میلو آدمی تھے، اس طرح کے اگریسو نہیں تھے، اتنی زیادہ ہیٹر نہیں تھی. یہ مودی کو گجرات میں دیکھیں نا، جو اس نے مسلمانوں کے خلاف کیا ہے، جس طریقے سے وہاں ظلم و بربریت کی، اور اس کے بعد یہ تو ایویڈنٹ تھا کہ وہ تو اوپنلی کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو برداشت نہیں کر سکتا. اینڈ دا مومنٹ، اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ نے ان کو ویزا دینا بند کر دیا، انہیں ٹیرر لسٹ کے اوپر تھا. تو آپ صرف کیونکہ اکنامکلی یہ بڑا ملک ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اربوں ڈالر کا ویپن ایمونیشن خریدتے ہیں، $2 بلین کا اسرائیل نے لیا ہے، پھر اتنے یہ جو اٹامک ریئیکٹرز لگاتے ہیں $10 بلین کے، یہ دنیا کو ان کے منہ بند کرنے میں جو چپ خاموش ہو جاتی ہے، اور اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ناٹ ریلائزنگ کہ اس سے جو ایک کشمیر فلیش پوائنٹ ہے، یہ دونوں نیوکلیر ملک ہیں، اور پاکستان بارہا کہہ چکا ہے کہ ایک دو دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا ہے، یہ مسائل آپ بیٹھ کے حل کریں. ان کے کسی نیبر سے تعلقات اچھے نہیں، سب کو سپریس کیا ہوا ہے، چاہے وہ نیپال ہے، برما ہے، کسی کو یہ نہیں چھوڑتے جو ان کے خلاف کرتا ہے. اٹس اونلی پاکستان جو ایک سٹمبلنگ بلاک ہیں ان کے راستے میں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، جب پاکستانی تجزیہ کار کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں درست کہتے ہیں، کہ ہندوستان میں ایک ہندوتوا نظام لایا جا رہا ہے اور سسٹمیٹکلی لایا جا رہا ہے، لیکن کیا پاکستان کے بیانیہ میں کمزوری نہیں آتی جب آپ کو یہاں اس طرح کے انتہا پسند یا موب جسٹس کے واقعے دیکھنے کو ملتے ہیں، جس طرح گوجرا میں یا بادامی باغ میں یا جوسف کالونی میں؟ دیکھیں بیسیکلی ڈفرنس ایک بہت ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ وہاں پر تمام مائنورٹی کے خلاف ہیں، یہاں پر مسلمان ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ اپنا ایک ریلیجن لانے کی پوسٹ کر رہے ہیں، اپنے ہی مذہب کے اوپر، اپنے ہی مسلمانوں کے اوپر. لیکن پاکستان میں آپ یہ دیکھیں گے، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، ہندوؤں، دیر اور لبرٹی. قائد محمد علی جناح نے بڑا کلیئر بتایا تھا، اور اس کے بعد ہمارے تو فلیگ میں بھی یہی شو ہوتا ہے کہ ہم مائنورٹی سے کتنا خیال کرتے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب یہاں لیکن پھر بھی عیسائیوں پہ تشدد ہوتی ہے، اور ہندوؤں کی فورسڈ کنورژن، پریجڈس تو ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہے. اور جی ویسے میں آپ کو بتاؤں اس طرح نہیں ہے. یہ میں سندھ میں رہتا ہوں ابھی، بیسیکلی فرام لاہور، لیکن میں رہتا ہوں. انسیڈنٹ یہ زیادہ اچھال کے بتائے جاتے ہیں. ون آڈ انسیڈنٹ اگر کوئی خود بخود ہندو عورت لڑکی ہے یا بچی ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے، یہ شادی ہے، یہ جب آپ کے انٹرنل کلوز سوسائٹیز ہوتی ہیں تو یہ میرجز ہوتی رہتی ہیں. کوئی فورس جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہوتا. میں ہر میں انٹیریئر سندھ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں بالکل آزادی سے رہتے ہیں. نہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں فورس بھی جاتا ہے. جی نہیں میں کہہ رہا ہوں سر کہ اگر اس کو اچھالا بھی جاتا ہے، کیا یہ نہیں ہم مان سکتے کہ پھر بھی یہ ایک دہائیوں تک ایک سلسلہ تو جاری ہے، یہ سلسلہ ختم تو نہیں دیکھنے کو مل رہا؟ دیکھیں یہ سلسلہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری یہ گورنمنٹ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور بڑا کلیئر ہماری ایڈمنسٹریشن کو پروونشل لیول پر، ڈویژن لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر یہ کلیئر انسٹرکشن ہونے چاہیے کہ دیر شوڈ بی نو ٹالرنس اگینسٹ اینی وائلنس، بیکاز وی ہیو نو رائٹ. اسلام میں تو ہمارا ہے ہی یہی کہ ہم نے کسی کو فورس نہیں کرنا، اور ہر ایک کا اپنا مذہب ہے، اپنا رائٹ ہے، جس عقیدے کو وہ چلتے ہیں اس کے حساب سے کریں. یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا کو اور اس وقت پاکستان کو، تو پاکستان بہت ہی ایک اسٹیبلٹی کے حساب سے اور ریلیجن کے حساب سے ٹالرنٹ ملک ہے، جبکہ یہ ہماری تو زیادہ ہے ہی کہ اسلام میں ٹالرنس زیادہ ہے. لیکن جس طریقے سے وہاں اس وقت وہ ظلم کر رہے ہیں، جس آپ سوچ نہیں سکتے، چاہے وہ کرسچنز ہیں
ابھی نائجیریا نے دو لڑکوں کو جس طریقے سے وہ مار رہے تھے، اور آج تو انہوں نے اوپنلی کیا کہ ہم یہ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ یہ صرف وہاں پر وہاں آ کے دیکھیں، ہم ان کو وہاں پر رام مندر بنائیں گے اور بتاتے ہیں کہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انڈیا پورے ورلڈ میں بیف ایکسپورٹر ہے، سب سے لیڈنگ، اور پھر وہ بات یہ کرتے ہیں کہ ہم پابندیاں بھی لگا رہے ہیں وہ ذبح خانوں پہ۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا۔ فصیح بھائی، میری اپنی رائے کہ پاکستان میں جو ٹالرنس ہے اس میں ویسے گنجائش تو بے تحاشا ہے، لیکن خیر اس پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات ہو رہی تھی ہندوستان میں بڑھتے ہوئے ہندوتو نظام کی اور برداشت کم سے کم ہونے کی۔ اچھا فصیح بھائی، ایک سوال ہے اور یہ آپ برا مت منائیے گا، لیکن یہ آپ کو بات عجیب نہیں لگتی تھوڑی سی کہ پاکستانی تجزیہ کار چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریت رہے لیکن ہندوستان میں سیکولرزم قائم ہوئے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ہے تو ہے، بالکل آئی ایگری۔ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جس چیز سے میں ذرا انکمفرٹیبل ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہندو ایکسٹریمزم پہ تنقید کرنی ہے نا، ان کے مذہب پہ نہ کیجیے گا۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے بھی شہری ہیں پاکستان میں، اگر آپ ان کو برابر شہری مانتے ہیں، اگر آپ کو انڈیا جتنا بھی برا لگے، یہ جو مودی ہے یہ سارے ہندوؤں کا ترجمان نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹریمسٹ سیگمنٹ ہے۔ شاید وہ سیگمنٹ بڑھ رہا ہو کافی زور سے بھی انڈیا میں، لیکن جس لحاظ سے جب ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ہاں، تو ایک تو یہ کلیئرٹی ہم نے کرنی ہے، بیکاز کبھی نہ کبھی جب ہم یہ جو کاؤ ورشپ ان چیزوں پہ ہم بات کر لیتے ہیں، دیکھ ہر مذہب کے اپنے بلیفس ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، جب آپ ایکسٹرنلی ڈسپیشنیٹلی دیکھ لیتے ہیں آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا ہونا نہیں چاہیے۔ اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نمبر ون یہ چاہیے کہ پوری دنیا جو ہے وہ انڈیا پہ پریشر لائے، یا انڈیا کے جو ابیوسز ہیں، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ بڑھا چڑھا کے لائے، تو وہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہوگا جس میں آپ کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ ذرا سٹرونگ ہونی چاہیے۔ یہ اس میں جو اس کی آرٹیکولیشن ہے، اس کی جو وضاحت ہے، اس میں کوئی پریجڈس نہ ہو، اور میرے خیال میں اس میں ہم جو ہے نا ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور مجھے ایک اور بھی چیز لگتی ہے کہ یہ بار بار تجزیہ بھی کرنا کہ جی ہندو راشٹر اس کی طرف جا رہے ہیں، یہ چیز واضح ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، یہ 2002 سے جاری ہے۔ جس دن احسن جعفری صاحب نے بطور ایک ایم پی کہا تھا کہ اس قتل و غارت کو روکیں گجرات میں، اور گجرات کے انتظامیہ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور پھر بعد میں پھر وزیر اعظم بھی بنے نریندر مودی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ ایک گاڑی کے نیچے کتے کے بچے کو بھی دے دیں تو مجھے بھی انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کی زبان استعمال ہوئی اور اس طرح کے بیانات دیے گئے تو کوئی بھی آدمی آپ کو بتا سکتا تھا کہ اگر آپ اس کو 2014 میں منتخب کریں گے تو یہ ملک واضح طور پہ بدلے گا۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا، میں اس حد تک اتفاق تو کروں گا کہ یہ ایک فرنج ایلیمنٹ ہے، لیکن میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا فصیح بھائی کہ لوگ ان کو صرف معیشت کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں ایک ہندو راشٹر کا ایلیمنٹ، وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سینہ تان کے دنیا کو بتائے کہ اس کی بھی ایک جگہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نہرو گاندھی والا ایک قسم کا ڈھیلا اور ویک قسم کی ایک سوشلزم اور سیکولرزم تھی، اس سے اب آپ ہٹ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظام تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے۔ تو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم خود ذرا گریبان میں جھانکیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اس میں بھی میرے خیال سے برداشت کے طور پہ سخت گنجائش ہے۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ ایک ڈسٹنکشن یہ بھی بنانا چاہیے کہ ہندو نیشنلزم اور انڈین نیشنلزم میں فرق ہے۔ ہندو نیشنلزم جو ہے وہ ایک کائنڈ آف انڈین نیشنلزم ہے، لیکن وہ ہے جو انکلوسیو نہیں ہے۔ اگر ایک سیکولر طور پہ ایک نیشنلزم تھی، وہ کم از کم انڈیا اسے آگے لے کے جا سکتی۔ لیکن جو آپ کی بات تھی، دیکھیں 2 ابھی ایسے الیکشن ہوئے جس میں لوگوں نے ایک ازمپشن تو بنایا تھا۔ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ایک کافی سائزبل نمبر آف لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے نیشنلزم یا ریسزم یا جو ایکسکلوژن ہے وہ اس کو ضرور مانتے ہیں اور اسی پہ ووٹ ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹرمپ کا بھی دیکھیں اور مودی کا بھی دیکھیں، انہوں نے ایک ازمپشن بھی تھی لوگوں میں کہ یہ جو باتیں آج کر رہا ہے یا جو
چھوٹی سطح پہ ایک صوبے میں یا کسی بزنس یا کسی پارٹی میں جب یہ اعلیٰ عہدہ وہ اس آفس ازیوم کر لے گا، یہ پھر سیدھا ہو جائے گا، یہ دیکھ لے گا کہ یہ کتنی بڑی چیلنج ہے، اور کم از کم اس میں تو دونوں کیسز میں لگ تو یہی رہا ہے کہ بالکل غلط ثابت ہوا ہے۔ نہیں جی بالکل غلط یہ جی کہ جی اونلی نکسن کین گو ٹو چائنا کے آدمی کو اگر آپ اس طرح کے اختیارات سونپ دیں گے تو وہ بدل جائے گا، فرشتہ بن جائے گا، یہ میرے خیال سے انسانی تاریخ میں آج تک نہیں ہو پایا۔ اور اسی سلسلے پہ فصیح بھائی جو اب خبر سننے کو مل رہی ہے کہ نیپال میں ایک پاکستانی فوجی افسر اب گم ہو گئے ہیں اور اس کی بھی کڑیاں اب ہندوستان سے لنک ہو رہی ہیں۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ تفصیل میں کامنٹ کرنا غیر ذمہ دارانہ ہوگا، لیکن امید ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو، ورنہ کشیدگیاں بڑھ جائیں گی اور ایک نیا محاذ کھل جائے گا ان دونوں ممالک کے درمیان۔ خیر اسی سلسلے پہ بھارتی محاذ کے بعد ایک اور امن کا محاذ، ملالہ یوسفزئی جو نوبل پرائز کے بعد اب اقوام متحدہ کی طرف سے امن کی پیامبر منتخب ہو گئی ہیں۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دورائے امن کا ایک اور محاذ، نوبل پرائز کے بعد ملالہ یوسفزئی اقوام متحدہ کی طرف سے پیامبر امن منتخب ہو گئی ہیں۔ جی فصیح بھائی آپ نے کچھ باتیں اس موضوع پر کرنی تھیں۔ یار اس میں دو باتیں ہیں، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ملالہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ایک شاکنگ چیز یہ ہے کتنی ان پاپولر ہے، شک و شبہات اس پہ آتے ہیں، جب بھی کوئی نیا ایوارڈ آتا ہے ایک دم سے ایک لہر پھر شروع ہو جاتی ہے، لوگ تنقید کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے وہ خود سوات کا ہے، انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی، اس سے مجھے کافی انسائٹ ملی تھی۔ وہ انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم جب سوات میں کچھ لوگ ہیں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے، ان کا نام ارشد ہے، وہ کہتے ہیں ان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کلاس کا ایک مسئلہ بھی ہے، کہ یہ خان فیملی سے نہیں ہے، کم از کم سوات کے اندر، کہ یہ کون ہوتی ہے کہ اتنا آگے آکسفورڈ ایک دم سے اگر یہ پاکستان میں رہتی اس لیول کی اپرچونٹیز نہ ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو بدنام کرتی ہے، اور ہمیں تو بہت فکر ہوتا ہے کہ گورا صاحب ہمارے بارے میں سوچتا کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گورا صاحب جب ہمارے بارے میں کچھ غلط سوچتا ہے وہ یہ نہیں غلط سوچتا کہ ایک لڑکی تھی اس نے فائر بھی کیا اس پہ، اور پھر اس نے ایک لحاظ سے معاف بھی کر دیا کہ جس بندے نے مجھے اٹیمپٹ کیا مجھ پہ، یہ اس سے تعلیم نہیں تھی، اس کے معاشی حالات برے تھے۔ ہمارے بارے میں اگر کوئی برا سوچتے ہیں تو وہ یہ ایکسٹریمزم، یہ جو ہمارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ اگر کوئی ذرا فحاش سا ایڈ لگ جاتا ہے اس پہ پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن جب مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں بے دردی سے، کتنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ غلط ہے۔ وہ ایک آسان طریقہ نکال دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں تھے یا یہ باہر کے تھے۔ تو ایک چیز بس یہی ہے کہ جب بھی یہ آتے ہیں میرے خیال میں اگر ہم نیپ بھی چھوڑیں، ہم یہ ساری چیزیں چھوڑیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایک لحاظ سے ملالہ کو قبول کر سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو بیانیہ ہے، یہ بیانیہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ایسے ہیروز ہیں۔ ایک آخری چیز یہی ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی نوبل پرائز جیتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی شہریت ہم کینسل کر جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی ملک ہے دنیا میں جس کو نوبل پرائز نہیں پسند۔ فصیح بھائی میں ذرا چاہتا یہ ہوں کہ میں خود نوبل پرائز کمیٹی پہ ہوتا کہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس پہ آپ کو بھی ایک نوبل پرائز دے دیا جائے۔ اس کے بعد میرے خیال سے میں اس چیز پہ کچھ زیادہ امپروو نہیں کر سکتا، لیکن خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس معاشرے میں ایک انتہائی عجیب قسم کی لہر ہے جس نے اس تعصب کو پیدا کر لیا ہے کہ اگر وہ ملالہ یوسفزئی ایک لڑکی ہے، لڑکا نہیں، کہ وہ شہید نہیں ہوئی اپنے جد و جہد میں، کہ وہ ایک خان کی بیٹی نہیں ہے، وہ ضیاء الدین یوسفزئی کی بیٹی ہے، شاید اگر وہ باقی تین چیزیں ہوتی تو معاشرہ تفریق کرتا اور معاشرہ اور طرح کی نظر سے دیکھتا، لیکن خیر وہ میرے خیال سے بہت اور چیزوں پر ہٹ کرتا ہے اسے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو آپ نے دوسری اپنی بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا کو ایک بڑی منفی پکچر جاتی ہے، لیکن جو بھی آپ کے
برانڈ ایمبیسڈر بنے, یا آپ کے برانڈ ایمبیسڈر تو نہیں, آپ کے ملک کے ایمبیسڈر بنے, یا جنہوں نے نام روشن کیا اپنے ممالک کا, جو بھی نیلسن منڈیلا تھے, آپ ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ اپارتھائڈ کی ایک علامت بن گئے. آپ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی جد و جہد کو سمجھیں, اور اس جد و جہد میں جو انہوں نے تمام معاشرے کے مسائل کو پار کیا اس سے سیکھیں اور اس سے انسپائر ہوں. تو یہ میرے خیال سے ہم نے کبھی ملالہ یوسفزئی کے ساتھ کیا نہیں. ہم نے کہا کہ جی لوگ کہیں گے کہ ایک چھوٹی بچی کو گولی لگ گئی, جب ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس گولی کے باوجود وہ تمام دنیا میں علم کی ایک علامت بن گئی. نہیں بالکل, یہ ایک ماڈرن سٹیٹ ہے ہمارا, ایک ہمارا ویسے ایک ہسٹوریکل ریگریٹ بھی ہے, جب وہ زندہ ہوتے ہیں قدر نہیں ہوتی, جب چلے جاتے ہیں سب رونا پیٹتے ہیں, چیسٹ پیٹتے ہیں. لیکن ایک میرے خیال میں ہمارے پاس ایک موقع ہے ابھی, یہ ایک ابھی بھی مجھے تو شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ اپنے ملک کو وزٹ نہیں کر سکتی. اور آج کل تھریٹ اس سے کس سے ہے؟ دیکھیں طالبان تو ہے ہی نہیں اس لحاظ سے کہ وہ اس رسائی کر سکیں. ٹھیک ہے, اگر وہ اسلام آباد میں رہے, کراچی یا لاہور میں رہے, تھریٹ تو یہی ہے کہ یہ جو جنرل پبلک اوپینین اس کے خلاف ہے, ایک لحاظ سے شاید کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن انسیکیورٹی تو بڑھ گئی ہے. تو اسی چیز پہ ہمیں ذرا غور و فکر کرنا ہے کہ کم از کم ٹھیک ہے کچھ باتیں اگر لوگوں کو ناپسند آئی, لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ملالہ نے اس چیز پہ بات نہیں کی. دیکھیں اس نے پوری دنیا اور ہر مسئلے کا ٹھیکہ بھی نہیں لیا. یہ ایک بہت زیادہ صرف 19 سال کی ہے, اب 19 سال کی لڑکی کو اب ہر چیز نہیں کر سکتے. لیکن فصیح بھائی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں وہ اس ٹھیکے کو بھی چھوڑ کے بطور 19 سال کی لڑکی اس نے تمام دنیا کا بوجھ سنبھالا ہوا ہے. وہ شام کے ریفیوجیز کے بارے میں بات کرتی ہے, وہ اسرائیل فلسطین جو کانفلکٹ ہے اور اسرائیل کا ظلم ہے اس پہ بات کرتی ہے. وہ اوباما کے پاس جا کے کہتی ہے کہ آپ ڈرون سٹرائکس نہ کریں, جو آپ کے اپنے بڑے بڑے وزراء میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کام کرتی ہے. تو آپ اس چیز کو پہچانیں, اس چیز کو تسلیم کریں. اور خیر اسی موضوع پر جب ہم بات کرتے ہیں ہمت والی لڑکیوں کی اور پاکستان کے ایمبیسڈروں کی, تو اگلے حصے میں ہم بات کریں گے سمر خان, جنہوں نے عالمی سطح پر ریکارڈ قائم کیا اور 4500 میٹر کی بلندی پر گلیشیئر کی سائیکلنگ کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہمارے ساتھ انتہائی دلیر سائیکلسٹ سمر خان ہیں, جنہوں نے 4500 میٹر کی بلندی کے گلیشیئر پر سائیکلنگ کی اور عالمی سطح پر ریکارڈ قائم کیا. سمر ویلکم. ہمارے ساتھ کراچی سے بھی فصیح بھائی ہوں گے. سمر آپ یہ بتاؤ کہ یہ تمام سلسلہ طے کیسے ہوا, شروع کیسے ہوا؟ گلیشیئر سے پہلے میں نے ایک ٹور کیا ہوا تھا ٹورڈز کنجراب, تو مجھے روڈ کنڈیشنز کا تو آئیڈیا تھا, لیکن پھر دین آئی وانٹیڈ ٹو برنگ سم انوویشن ان سائیکلنگ. پھر میں نے ٹارگیٹس چوز کیے اینڈ دی بیسٹ جو مجھے بہت کیچی لگا دیٹ واز گلیشیئرز. تو کبھی ایسا لگا کہ مجھے واپس مڑنا ہوگا, میں اس چیز کو مکمل نہیں کر سکوں گی؟ ڈیورنگ دا ٹور ایک دو انسیڈنٹس ایسے ہوئے تھے. ایک تو گلیشیئرز پہ انٹر ہونا اٹس اے ریئلی چیلنجنگ تھنگ, تو مجھے کوئی ریلیونٹ لوگ بھی نہیں مل رہے تھے, ملے بھی تو دے ور چارجنگ ریئلی ہائی ان ڈالرز, دا وے دے ٹریٹ دا فارنرز. تو وہ ایک تھا میرے لیے, کیونکہ آئی کوڈنٹ گیٹ دا اسپانسر. تو پھر ایک وہ ڈیسیجن میکنگ مومنٹ تھا کہ میں واپس جاؤں یا آگے جاؤں, آگے بڑھوں کسی طرح. سمر اس ہائٹ پہ اکثر آکسیجن کی پرابلم ہوتی ہے, سائیکلنگ ویسی بھی اسٹرینیوس ہے, تو آپ کو یہ مسئلہ آپ نے وہ کیسے اوور کم کیا؟ میرے جو لیڈ کلائمبر تھے دے سیڈ کہ آپ کو ہائٹ سکنس ہوگی یا آپ کو ایسا پرابلم ہو سکتا ہے بیکاز یو آر پاکستانی گرل اینڈ یو آر فرام سٹی. لیکن کیونکہ میں فزیکل ایکٹیویٹیز کرتی رہتی تھی, میں ٹریکنگ بھی کرتی ہوں, آئی ڈو کلائمبنگ یہاں پہ بھی اینڈ مارشل آرٹس, تو اس کی وجہ سے پھر مجھے اتنا کوئی خاص ایشو نہیں ہوا. اچھا, اور راستے میں لوگ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا آپ کو؟ نہیں, دیر واز نو سچ ایشو. اور یہ چیز تو میں نے پہلے پروو کر لی تھی, ایکسپیرینس بھی کر لیا تھا ان دا ٹور آف کنجراب. تو آئی واز ریئلی کمفرٹیبل ود دا سائیکلنگ, اور مجھے ایون اتنے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورسٹ ملے, دے ریئلی اپریشیٹڈ می, اور آئی ریئلی میٹ امیزنگ پیپل. اچھا سمر, اس پورے تجربے کے دوران سب سے بڑے آپ کو کون سے وہ چیلنجز لگے؟ ایک تو یہ تھا کہ اون ایریاز میں یو کانٹ پریڈکٹ دا ویدر. ٹھیک ہے. تو ویدر واز ویری چیلنجنگ, ایون دو کہ میں نے پورا اسٹڈی کیا تھا کہ ابھی رین ہی ہوگا, لیکن ویسا نہیں تھا.
ٹھیک ہے. گلیشیئرس پہ آئی کوڈنٹ اٹیمپٹ مائی سیکنڈ ریکارڈ جو پیک سمٹ کا تھا بیکاز آف رین اینڈ اسنو اینڈ تو وہ بھی ایک فیلئر میرے اس میں ہوا. لیکن ایک تو قائم ہو گیا. ہاں 2 تھے شکر ایک ہو گیا. تو اور دوسرا یہ جو آپ نے انٹرویو دیا شہزاد ملک کو اس میں آپ نے کہا کہ سائیکل کرتے ہوئے کبھی کچھ لوگوں نے کہا پاک چین دوستی زندہ باد, کبھی کچھ لوگوں نے اور کچھ کہا, یہ سب کیا تھا؟ وین یو آر ان دا سائیکلنگ اٹائر تو وہ پہلے ایک ان کا جاتا ہے ایک امیج کی فارنر ہے, پاکستانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا شاید میرے فیس فیچرز کی وجہ سے وہ لگتا ہے کہ کورین ہے یا چائنیز ہے, تو اکثر گزرتے مجھے ہی کہتے تھے کہ پاک چین دوستی زندہ باد. تو کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا لائک آئی ایم دی آفیشیل ایمبیسڈر فار پاکستان. لیکن اس چیز کو تھوڑا سا اس طرح کیسے بدلیں کہ ان کو لگے کہ یہ ایک عام چیز ہے؟ There's a difference between اگر آپ گلگت ہنزا جاتے ہیں تو they are really prone to tourist. وہ ان کا ایجوکیشن لیول اتنا اچھا ہے, ان کو پتہ ہے کہ اب اس سیزن میں ٹورسٹ آتے ہیں تو openly welcome them. بالکل صحیح. وہ سائیکلنگ کرے, ٹریکنگ, کلائمبنگ, whatever it is, they support them fully. ہمارے یہاں پہ کمی ہے تھوڑی. ٹھیک ہے. تو اگر یہاں پہ جتنی زیادہ ہوں گی لوگوں کا مائنڈ ویژن چینج ہوگا, کیونکہ جب آپ کوئی نئی چیز کرتے تب انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے, تو دین دے اسٹارٹڈ ایکسیپٹنگ اٹ. اچھا, اور آپ کے علم میں مارشل آرٹس کی, جی فضی بھائی. ہاں بس یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے علم میں کسی نے پہلے آپ سے پہلے یہ ریکارڈ اٹیمپٹ کیا ہے پاکستان سے؟ یہ کوئی ایک گروپ ہے, کوئی سائیکلسٹ ہیں جو کرتے ہیں گلیشیئر سائیکلنگ؟ سر دیر آر الاٹ آف سائیکلنگ گروپس ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن ریکارڈ رجسٹر کرنے کے لیے وین آئی وینٹ ٹو الپائن کلب وچ از دا اونلی پلیٹ فارم ان پاکستان فار ماؤنٹینئرنگ اینڈ گلیشیئرز اینڈ ٹریکنگ, سو دے سیڈ کہ وہاں پہ صرف ٹریکنگ اینڈ کلائمبنگ ہی ہوتی ہے, دا ویدر از ریئلی ہارش, وہاں کروسز ہوتے ہیں, لینڈ سلائڈنگ, سو سائیکلنگ کبھی نہیں, اینڈ وی ڈونٹ ریکمینڈ. اگر آپ خود سے کرتی ہیں تو ہم گارنٹی بھی نہیں لیتے وٹ ایور ہیپنس. اچھا, آپ نے بات کی مکسڈ مارشل آرٹس کی, پیرا گلائڈنگ کی, سائیکلنگ کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں تک لڑکیاں ہیں اور سپورٹس کھیلنے کی بات ہوتی ہے تو پاکستان میں اتنے مواقع فراہم ہوتے ہیں, ان کو اتنی اپرچونیٹیز پرووائڈ ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح کے وہ سپورٹس میں ایکٹیو ہو سکیں؟ دیر آر ایکچولی ناؤ ابھی پرائیویٹ لیول پہ گروپس ہیں, دیر آر کمپنیز, دیر انڈیویجولز جو کر رہے ہیں یہ کام اور ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, لیکن ان کی کاسٹ کچھ کیونکہ اتنی ہائی ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ نہیں آ پاتے, موسٹلی ایلیٹ کلاس دے گو فار اٹ, لیکن ابھی ہو رہا ہے. ہم اصل میں ثنا میر صاحبہ سے بھی اسی پہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر سے لڑکی کو سپورٹ ملنی چاہیے جو عموماً نہیں ہوتی. تو ہیز یور ایکسپیرینس بین ڈفرینٹ؟ انیشیلی خنجراب والے ٹور پہ بہت زیادہ محنت لگی. ٹھیک ہے. 3-4 ماہ ان کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا, یہاں رہیں گے, یہ ساتھ ہوگا, کانٹیکٹ شیئر کرنا, ان لوگوں کے جامنے جاننا ہے. تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا نہیں کہ شی کین ڈو دس اور شی کین مینیج پراپرلی تو آپ کرنے دیں. اور باقی آئی تھنک اسپیشلی آفٹر دس آپ ایک بہت زیادہ لڑکیوں کے لیے ایک آئیڈل ہیں, تو جو اب بیٹھ کے وہ دیکھ رہی ہوں گی ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ ان کو میں یہی کہوں گی کہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ اسپورٹس اور اسپیشلی ایڈونچر اسپورٹس پاکستان میں لانچ ہو, کیونکہ جب ہم ایڈونچر اسپورٹس کو دیکھتے ہیں ان کے ایڈز وغیرہ وہ ٹوٹلی فرام یورپین کنٹریز. تو میں نے اتنی جگہ دیکھی ان ٹورز میں, دے آر وائلڈ, دے آر نیگلیکٹڈ, دے آر را, ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور فیمیلز میلز دونوں آئے, بٹ فیمیلز شوڈ بی انکریجڈ کیونکہ ان کی بہت خواہش ہوتی ہے لیکن ان کے پیرنٹس نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے. تو دے شوڈ بی سپورٹڈ. بالکل صحیح. فصیح بھائی میں آپ کو بھی آئی وڈ لائک ٹو گیو یو دا فلور. بس آخر میں یہی کہ فیوچر آپ کے کیا پلانس ہے, کیا آپ اسی کو ایک پروفیشن بنانا چاہتی ہے؟ جی انشاءاللہ میں ابھی کوشش کر رہی ہوں جوائننگ دا نیشنل ٹیم آف پاکستان فار اولمپکس, اور میں کوشش کروں گی کہ میں اولمپکس میں گولڈ میڈل بھی لے کر آؤں اور اولمپکس کے لیے جتنے بھی ایتھلیٹس اور ہیں, جتنے بھی ینگسٹرز اور ہیں, ان کو انسپائر کروں کہ وہ آئیں اور اسپورٹس میں نیشنل لیول پہ کھیلیں, پھر انٹرنیشنلی بھی جائیں. پلس ہمارا ایڈونچر اسپورٹس اور ٹورزم کیونکہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں تو دے کین بی پروموٹیڈ. بٹ جہاں تک اولمپکس کا سلسلہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ سپورٹ پرووائڈ ہوگا شاید کسی قومی ادارے سے یا اس طرح نیشنل لیول پہ؟ وین آئی سی دا اسپورٹس بجٹ تو وہ نظر آ جاتا ہے, ایسا محسوس نہیں ہوتا, اٹس ناٹ دیئر پرائیورٹی, لیکن اسٹل سم ہاؤ آن پرسنل لیول پہ تو میں آئی ٹرائی مائی بیسٹ انشاءاللہ. اور یہ سب کرنے کے بعد آپ کو جنرل ایک ریئیکشن کیا ملا, لوگوں نے کیا کیا باتیں کی, کیا ہوا؟ نا اٹس ریئلی پازیٹیو. ٹھیک ہے. اور بلکہ ابھی جب میں دیکھتی ہوں فیمیلز آر کمنگ انٹو فٹ بال میں آ رہی ہیں, فٹ سل میں آ رہی ہیں, سائیکلنگ میں بھی آ رہی ہیں,
کلائمبرز ہیں ہمارے پاس, اسکی چیمپئنز ہیں, فیمیلز ہیں. اٹس ریئلی اے پازیٹیو ویو ناؤ. تو وائی سائیکلنگ, اور سائیکلنگ مجھے کرنی ہے اور اس طرح عالمی سطح پہ ریکارڈ بھی قائم کرنا ہے, اور اس سے زیادہ جو اب کنونشنل سپورٹس ہیں جن کا زیادہ ذکر ہوتا ہے جس طرح کرکٹ ہے اور اب فٹ بال کی بھی لوگ بات کر رہے ہیں, تو سائیکلنگ کو کیوں آپ نے اولین درجہ دیا؟ Because I like doing cycling. I feel free, I feel strong. I can travel from one place to another. Yes. It's a free tourism. بالکل صحیح. تو it's a new idea. وہ پھر again in other countries we can see, لیکن پاکستان میں نہیں ہوتا. اچھا, بیچ میں آپ نے کہا کہ پسو میں مجھے انتہائی گرمی لگی, پھر I think سوست میں جا کے پھر انتہائی ٹھنڈ تھی, تو کچھ ایسا محسوس ہوا آپ کو کہ پاکستان کی جو ایکالوجی ہے وہ ہر طرح کی ہے اور بہت زیادہ مختلف ہے؟ ہاں, وی کین سی ڈفرنٹ ٹائپس آف ویدر, کلائمیٹس, اور بہت سڈن چینجز آتے ہیں, اور لوگوں میں بھی بہت سڈن چینج آتے ہیں ہر طرح کے, بیسکلی ان دیئر مائنڈ سیٹ, کلچر. ادھر لینگویجز بہت زیادہ بولی جاتی ہیں, دے ہیو ویری ڈائیورس اینڈ. اچھا سمر, ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ویری کوئکلی کہ بین الاقوامی ایکسپیرینس یہ ہے کہ سائیکلسٹ کا جو دشمن ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے, گاڑی والا. تو پاکستان میں آپ کو کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کیا وہ کنسیڈریٹ ہوتے ہیں کہ یہ سائیکلسٹ ہے, کچھ راستہ دینا, یا وہی ایکسپیرینس یہی پاکستان میں آپ کو ملتا ہے؟ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ جتنی چھوٹی سواری ہوتی ہے اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کے لیے روڈ نہیں ہے, دے شوڈ بی آن دا سائڈ. تو میں زیادہ تر سائیکلنگ آف روڈ مجھے اترنا پڑ جاتا تھا روڈ سے, وہ رف جو ٹریک سائڈ پہ ہوتا ہے, اور بڑی مشکل سے یو ہیو ٹو پروو یور سیلف کہ نہیں آئی ڈیزرو دا روڈ ٹو, کہ مجھے بھی روڈ چاہیے, مجھے بھی راستہ چاہیے. اور جو جنرلی لوگوں کا بیہیویئر بھی تھا, آپ نے وہ کیٹ کالنگ کی بات کی اور اس طرح باتیں شاتوں کی, تو اس کو آپ نے کس طرح پھر فینڈ آف کیا کہ نہیں؟ وربل ہراسمنٹ کا آئی ڈونٹ رپلائی, کیونکہ جتنی دیر میں وہ کرتے ہیں ہم گزر جاتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے, تو اٹس اوکے. باقی ہے کہ ہلکے پھلکے آئی ہیو فیو ایکسیڈنٹس, پھر آئی ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود دیم ٹو بریک دا وہ آئس کے میں فارنر نہیں ہوں, یا آئی ایم اے پاکستانی گرل, آئی ایم گوئنگ فار دس پرپز. تو دین دے ریئلائز کہ نہیں, وی شوڈ ریسپیکٹ دیم. ٹھیک, تو نیکسٹ اسٹیپ از دی اولمپکس انشاءاللہ. چلیں, ہمارے ساتھ سمر خان نے جس طرح دیکھا عالمی سطح پہ ریکارڈ قائم کیا اور 4,500 میٹر کی بلندی پر ایک گلیشیئر پار کیا. مور پاور ٹو ہر, اور امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے مجھے اور فصیح بھائی کو بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.